बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूबरू वेब चैनल के प्रोग्राम शख्सियत में आज हम जिस शख्सियत का तारुफ करा रहे हैं वो वैसे तो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन 16 अप्रैल के हवाले से उनके बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। 16 अप्रैल नामवर शायर जनाब शहजाद अहमद का यौम विलादत है, और जैसा कि मैं एक प्रोग्राम में पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि धर्मपुरा में जो हल्का तख्लीकी अदब का मुशायरा होता है उस की बुनियाद रखने वालों में जनाब शहजाद अहमद, जनाब अल्लामा बशीर अज़मी और जनाब एहसानुल्लाह साकब के नाम आते हैं। तो इस अप्रैल में के जो मुशायरे में शहजाद साहब की याद में जो प्रोग्राम था तो उसमें मैंने भी शिरकत की थी। तो उसमें रोज़ा भी वहाँ खोला गया और शहजाद साहब के हवाले से गुफ्तगू हुई। उनके दोनों बेटे तौसीफ शहजाद और तौहीद शहजाद और उनका पोता भी वहाँ मौजूद थे। जिक्र हो जाए जनाब शहजाद साहब का। ये 1990 की बात है जब मैं अपनी जिंदगी का पहला मुशायरा पढ़ने धर्मपुरा में अपने वालिद शायर दरवेश जनाब बशीर रहमानी के साथ गया हुआ था। और ये मुशायरा हमारे उस इलाके के नामवर शायर जनाब साबिर जलंधरी, जिन्हें एक ज़माना जानता है, वो अपने एक होनहार शागिर्द आरिफ जलील मरहूम की याद में कराया करते थे। उस मुशायरे में मैंने अपनी जो गज़ल पढ़ी उसमें एक शेर था, आसमां पर न क्यों हो उसका दिमाग, उसकी आंखों का रंग नीला है। और फिर एक शेर और था दूसरी गजल का जो कि यही काफी अजीब थी, एक लहजे में बोलते हैं सभी, कौन झूठा है कौन सच्चा है। मुशायरे के बाद एक बहुत खूबसूरत और नफीस शख्सियत मुझसे मिलने आई जो जनाब शहजाद अहमद थे। उन्होंने पूछा कि भाई किसके शागिर्द हो? मैंने कहा जी मैं अल्लामा ज़ौकी मुज़फ़्फ़रनगरी का शागिर्द हूँ और जनाब बशीर रहमानी मेरे वालिद थे। शहजाद साहब ने बहुत दाद दी और यूं उनसे एक ऐसा ताल्लुक़ कायम हुआ जो उनकी वफ़ात 1 अगस्त 2012 तक जारी रहा। शहजाद साहब 16 अप्रैल 1932 को अमृतसर में पैदा हुए और 1 अगस्त 2012 लाहौर में इंतकाल फरमाया। शहजाद साहब अपनी तर्ज के एक मुनफरिद शायर थे और उनका कमाल ये था कि वो एक अच्छे शायर तो थे ही, उसके साथ साथ वो एक अदीब, एक दानिश्वर, एक मुतरज्जिम और एक साइंसी शऊर रखने वाली शख्सियत भी थे। रात गए प्रोग्राम जो वसी शाह किया करते थे उसमें उन्होंने एक तवील गुफ्तगू की सिफर के हवाले से, और वो ऐसी गुफ्तगू थी कि जो एक साइंसी शऊर रखने वाला शख्स ही कर सकता था। वो एक कमाल की गुफ्तगू थी जो उस वक़्त तो सुनी, लेकिन दिल चाहा कि दोबारा सुने, लेकिन दोबारा उसका रिकॉर्ड नहीं मिल सका। इसके अलावा मुझे याद है जो उनकी गुफ्तगू जो मेरे लिए थी, एक तो उन्होंने चेहरों से भरी आंखें का दिबाचा लिखा जिसके बारे में बाद में वसीम गौहर मरहूम ने लिखा कि बल्कि कहा भी और लिखा भी कि आपकी उन्होंने बहुत तारीफ की है, उसको ज़रा डीपली पढ़े। और वाकई वो मुझे बड़ी मोहब्बत से उन्होंने लिखा और बड़े प्यार से। और उसके बाद जब 1993 की किताबों का जायज़ा लिया गया तो जनाब मुज़फ़्फ़र अली सैयद साहब ने 1993 की 3 बेहतरीन किताबों में से चेहरों से भरी आंखों को करार दिया। ये यकीनन शहजाद साहब के जो दिबाचे की वजह से ही मुमकिन हुआ, वरना उस वक़्त तो ये मेरी उम्र 24 या 25 बरस थी, इब्तदा थी। ये शहजाद साहब की भी मोहब्बत है और मुज़फ़्फ़र अली सैयद साहब की भी मोहब्बत है। शहजाद साहब जैसा कि मैं जिक्र कर चुका हूँ, अदीब, मुतरज्जिम, दानिश्वर और बेहतरीन मुंतज़िम भी थे।
انہوں نے مدرسہ ترقی ادب میں اپنی خدمات سر انجام دیں اور بہت سی کتابیں شائع کیں، اور مجلس سے ہی ڈیوٹی دے کے وہ گھر آئے تھے تو انہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ شہزاد صاحب کی پوری زندگی جد و جہد میں گزری، شہرت کی دیوی ان پر مہربان رہی، لیکن انہوں نے اس کے لیے بڑی محنت کی۔ شہزاد احمد نے جدید غزل کو جدید تر بنانے میں ایک اہم رول ادا کیا۔ ان کی شاعری میں، ان کی غزل میں موضوعات کی رنگا رنگی تھی۔ فلسفہ، تصوف، منطق، سائنسی شعور اور نت نئے موضوعات کو شامل کر کے غزل کے مزاج کو انہوں نے نئے مفاہیم سے روشناس کرایا، اور ان کی شاعری میں ایک عجیب رنگ تھا جو کہ پڑھنے والوں کو اپنی طرف کھینچتا تھا، اور سائنسی شعور ان کی شاعری میں ایسے ڈر آیا تھا کہ پڑھنے والے کو ایک حیرت میں مبتلا کر دیتا تھا۔ یہ کہیں بھی ایسا سائنسی رنگ یا سائنسی شعور شاعری میں نہیں ملتا۔ پھر منطق بھی تھی، تصوف بھی تھا۔ میں ایسی پستیوں میں گھر گیا ہوں کہ سورج بھی دیا لگنے لگا ہے۔ وہ اپنے طور پر شاعری اور سائنس ایک دوسرے کے قریب تر سمجھتے تھے، اس لیے ان کی نظموں کے مجموعے اترے میری خاک پر ستارہ، جو کہ سب ایک منفرد رنگ کی نظمیں ہیں، پڑھنے لائق ہیں۔ ان کی یہ تحریر دیکھیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ذرا آپ بھی سنیں، کسی دور دراز کہکشاں کے ایک سرسبز شاداب سیارے پر زمینی سائنسدان اترے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں ہومو سیپین نوع انسانی پہلے سے موجود ہے۔ سائنسدانوں نے پوچھا، آپ یہاں کس ذریعے سے پہنچے؟ جواب ملا، شاعری کے ذریعے۔ شہزاد صاحب اپنی کتاب میں انسان، کائنات اور سائنس کو ایک ساتھ لے کر چلتے تھے۔ اسی کتاب کی ایک لائن دیکھیں جو ان کے بارے میں دیباچہ نگار نے لکھی ہے، یعنی احمد جاوید صاحب نے اس کتاب کا ایک بھرپور دیباچہ لکھا۔ اس کتاب کے نام میں، یعنی کہ اترے میری خاک پر ستارہ، اس کتاب کے نام ہی میں انسان اور کائنات کے درمیان ایک نئے توازن کی دریافت کی آرزو پوشیدہ ہے۔ احمد جاوید صاحب نے فرمایا۔ جہاں تک شہزاد صاحب کی غزل ہے تو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، انہوں نے اپنی غزل کو جدت سے ہم آہنگ رکھا، اور انہوں نے اپنی شاعری کا آغاز 12 برس کی عمر میں کیا اور 68 برس شعر و ادب کی خدمت کی، کئی اداروں سے وابستہ رہے۔ وہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بیمار ہوئے اور ڈاکٹروں نے کہا کہ شہزاد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس وقت غالباً ان کی عمر 50 سال کے قریب تھی، لیکن انہیں مصنوعی تنفس دیا گیا، جس کے بعد ان کی سانسیں بحال ہو گئی، اور تبھی انہوں نے ایک شعری مجموعہ ٹوٹا ہوا پل کے نام سے شائع کیا، اور جس کو ایوارڈ بھی ملا، جو ان کی زندگی سے پل نکل گیا تھا، لیکن ان کی واپسی ہوئی، پھر انہوں نے طویل عمر پائی۔ شہزاد صاحب کے بارے میں ایک اور بات جاتے ہوئے کہتا چلوں کہ شہزاد صاحب کا کوئی ادبی گروپ نہیں تھا۔ ہاں، انہوں نے دھرمپورہ میں جو مشاعروں کی بنیاد رکھی ہے، اس میں ان شاعروں کو متعارف کروایا جنہیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ ان نوجوان شاعروں میں ایک میں بھی تھا، جو کہ اب ہم بھی عمر کے 55 سال پورے کر چکے ہیں، لیکن یہ 30 سال پہلے کی بات ہے، اور وہاں شاعروں کی بڑی حوصلہ افزائی ہوتی تھی۔ شہزاد صاحب تھے، علامہ بشیر اعظمی تھے، اظہار شاہین صاحب تھے، رشک خلیلی تھے، ولی حمزہ نازش تھے، عبدالحکیم وفا تھے، اختر نعمانی تھے۔ تو شہزاد صاحب کی سرپرستی میں یہاں مشاعرے ہوتے رہے، اور اب یہ مشاعرے ساحد ہاشمی، اخلاق گیلانی، توصیف شہزاد اور توحید شہزاد منعقد کر رہے ہیں۔ ہر مہینے کی پہلی اتوار کو یہ مشاعرے افتخار اکیڈمی میں ہوتے ہیں۔ جیسے میں کہہ رہا تھا کہ شہزاد صاحب کا کوئی ادبی گروپ نہ تھا، یوں کہیے کہ وہ کوئی گروپ بنانے کی طرف مائل نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے دھرمپورے میں مشاعروں کی بنیاد رکھی اور ایک حلقہ ان کا وہاں بنا، جو آج بھی ان کو کی یادیں تازہ رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ احمد ندیم قاسمی جیسی ادبی شخصیت ہو
یا ڈاکٹر وزیر آغا جیسا بے مثال نقاد، وہ دونوں سے دوستی اور ادب کا رشتہ رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ خالد احمد کے بھی قریبی دوستوں میں رہے۔ اے جی جوش ہو یا فخر الدین بلے ہو یا نصرت علی مرحوم ہو، انہوں نے ہر جگہ ہونے والی ادبی محفلوں میں شرکت کرنی ہے۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ ایک ان کا حلقہ دھرم پورے تھا، جس کی خود بنیاد رکھی، اس مشاعرے کی جو آج بھی جاری ہے۔ ایک مغل پورہ تھا اور تیزاب حیاتہ بھی تھا۔ دھرم پورہ اور مغل پورہ میں ورنامہ بشیر اعظمی، اظہار شہید، احسان رساق و اظہار شہید اور صابر جلندھری صاحب کے ساتھ ہوتے تھے، اور اس کے ساتھ ایک مشاعرہ انور ملک کے تھا جہاں وہ جایا کرتے تھے، اور مغل پورہ میں عبدالحکیم وفا صاحب اور اختر عمانی صاحب کا مشاعرہ تھا، جبکہ تیزاب حیاتہ اور سوامی نگر میں ہمارے استاد علامہ ذوقی مظفر نگری اور محترم والد محترم شاعر درویش مصور احساس جناب بشیر رحمانی کے گھر میں ہونے والے مشاعروں میں وہ آیا کرتے تھے۔ شہزاد صاحب شاعروں اور ادیبوں کی فلاح کے لیے بھی ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ حکومت وقت اور مختلف اداروں سے بیمار اور وسائل کی کمی کا شکار شاعروں اور ادیبوں کی فلاح کے لیے انہوں نے جو کام کیا ہے وہ یقیناً ان کی بخشش کا باعث بنے گا۔ آخر میں شہزاد صاحب کی شاعری میں سے کچھ شعر: واقعہ کوئی نہ جنت میں ہوا میرے بعد، آسمانوں پہ اکیلا ہے خدا میرے بعد، پھر دکھاتا ہے مجھے جنت فردوس کے خواب، کیا فرشتوں میں تیرا جی نہ لگا میرے بعد، کچھ نہیں ہے تیری دنیا میں حیولوں کے سوا، مجھ سے پہلے بھی وہی تھا جو ہوا میرے بعد، اس زمین میں وہ کوئی اور غزل بھی کہتا، لیکن افسوس کہ غالب نہ ہوا میرے بعد۔ یہ غالب کی زمین میں ان کی غزل ہے۔ رخصت ہوا تو ہاتھ ملا کر نہیں گیا، یہ ایک اور غزل کا شعر۔ وہ کیوں گیا ہے یہ بھی بتا کر نہیں گیا، اور اپنی تصویر کو آنکھوں سے لگاتا کیا ہے، ایک نظر میری طرف بھی تیرا جاتا کیا ہے۔ اللہ پاک شہزاد احمد صاحب کی مغفرت فرمائے۔